अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे सीरतुन नबी में ग़ज़वा बदर के बारे में। बदर जो है ये कुएं का नाम है और ये मदीना से 80 किलोमीटर के फासले पर है। इस मकाम पर यह ग़ज़वा हुआ था, इसलिए इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बदर कहा जाता है। ग़ज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी रमज़ान में हुआ। ये इस्लाम का बाकायदा पहला ग़ज़वा था। ग़ज़वा उसके बाद हम देखते हैं ग़ज़वा बदर के असबाब। ग़ज़वा बदर के असबाब में सबसे पहला जो सबब है वो है कुरैश की रूहानी क़ियादत को ख़तरा। कुरैश काबा के पासबान और मतवल्ली थे। उनके ख़्याल में शिरकत और बुत परस्ती सही दीन था। शिरक और बुत परस्ती और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना वो अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते थे। उनको खौफ था कि अगर इसमें गफलत बरती गई तो अरब की रूहानी पेशवाई, रूहानी क़ियादत उनके हाथ से निकल जाएगी। दूसरा है तिजारती रास्ता की बंदिश का ख़तरा। हिजरत मदीना के बाद कुफ़ार इंसार के भी मुखालिफ हो गए थे, क्योंकि वो इस्लाम की पुश्तपनाही कर रहे थे और उन्हें ये ख़तरा था कि वो उनका तिजारती रास्ता जो कि शाम की तरफ जाता था वो बंद ना कर दें, क्योंकि कुरैश मक्का जो है वो मदीना के रास्ते से होकर गुज़रते थे। तो तिजारती रास्ते की बंदिश का भी एक ख़तरा था जो कि ग़ज़वा बदर का सबब बना। तीसरा है मदीना के यहूदो मुनाफ़िकीन से ख़त्तो कितावर। कुरैश मक्का जो हैं वो यहूदो मुनाफ़िकीन से ख़त्तो किताबत कर रहे थे। मुनाफ़िकीन का सबसे बड़ा सरदार जो है अब्दुल्ला बिन उबई है। कुरैश मक्का ने खुफिया तौर पर मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई से ख़त्तो किताबत करते हुए उसे इस तरह डांटा कि तुमने हमारे आदमी को पनाह दी है। हम कसम खाते हैं कि या तो तुम उनको कत्ल कर दो या फिर मदीने से निकाल दो, वरना हम तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे और तुम्हारी औरतों को तसर्रुफ़ में लाएंगे। जब हज़रत सल्लम को इस खत का इल्म हुआ तो आप खुद अब्दुल्ला बिन उबई के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, क्या तुम अपने बेटों और भाइयों से लड़ोगे? अगरचा अब्दुल्ला कुरैश की इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सका, लेकिन मुसलमानों पर कुफ़ार के इरादे रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गए। अगला सबब है हज़रत साद बिन मुआज़ का वाक़िया। हज़रत साद बिन मुआज़ की अबू जहल से तकरार। कुरैश मक्का अंसार मदीना के भी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि अहले मदीना ने मुसलमानों को पनाह दी है। एक दफ़ा कबीला ओस के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ तलान्हो हज के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए और अपने पुराने रकीब उमैया बिन खल्फ के यहाँ मुक़ीम हुए। एक रोज़ काबा का तवाफ़ कर रहे थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गए और उसने आपको देखते कहा कि तुमने मुसलमानों को पनाह दी है। अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो जिंदा वापस ना जा सकते। अबू जहल ने हज़रत साद बिन मुआज़ को धमकी दी। इस पर हज़रत साद बिन मुआज़ ने मुदाबराना जवाब दिया, अगर तुमने हमें हज से रोका तो हम तुम्हारा मदीना का तिजारती रास्ता बंद कर देंगे। उसके बाद है मक्का पर लश्कर कशी का ख़तरा। कुरैश मक्का को यह ख़तरा था कि मुसलमान एक ताकत बनकर मक्का पर लश्कर कशी ना कर दे और उनका तसल्लुत जो है मक्का पर वो खाक ना हो जाए। उसके बाद है कर्ज़ बिन जाबिर फहरी का मदीना की चराहगाह पर हमला। ये एक कुरैशी सरदार कर्ज़ बिन जाबिर फहरी ने मदीना की चराहगाह पर हमला करके मदीना के मुसलमानों के कुछ मवेशी छीन लिए और आप सल्लम ने ऐसे आइंदा हमलों के सदेबाव के लिए मुसलमानों को सरहदों पर मुतय्यन कर दिया, जिससे कुरैश मक्का के तिजारती काफ़िलों को ख़तरा महसूस हुआ। इस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मदीना पर हमला करने की उन्होंने ठान ली। उसके बाद है अमर बिन अल हज़रमी का कत्ल। सरहदों पर मामूर दस्तों में से एक दस्ते के सरदार हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश भी थे। इत्तफाक से उनकी झड़प एक छोटे से कुरैशी काफ़िले से हो गई, जिसमें अमर बिन अल हज़रमी एक कुरैशी मारा गया और 2 गिरफ्तार हो गए। कुछ माल गनीमत भी हाथ आया। हज़रत सल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आप सल्लम नाराज़ हुए। कुफ़ार मक्का इस खबर से सख्त भरम हुए और ये कत्ल अहले मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक मुस्तकिल झगड़े का सबब बन गया। उसके बाद है अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला, जो कि ग़ज़वा बदर का फौरी सबब बना।
عمر بن الحزمی کے قتل کے بعد جو جنگ بدر کا فوری سبب بنا وہ ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے ساز و سامان سے لدا ہوا مکہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے عمر بن الحزمی کے قتل کا قصہ معلوم ہوا تو اسے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں مسلمان راستے میں اس کے قافلے کو نہ لوٹ لیں اور اس کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اس نے رئیس مکہ ابو جہل کو لکھا کہ اس کی مدد کو پہنچے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مکہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں نے ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی قریش مکہ نے فوراً 1000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا۔ باقی سرداروں نے کہا کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم نے تیاری کر لی ہے تو اب ہم مسلمانوں سے لڑ کر رہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کے واقعات۔ جنگ بدر کے واقعات میں سب سے پہلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین و انصار سے مشورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ مہاجرین جنگ کے لیے تیار تھے مگر انصار کے ساتھ مدینہ سے نکل کر لڑنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں انصار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ انصار کو جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے تقریر کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار اٹھ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اگر ہماری طرف ہے، خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ اب انصار بھی ان کے ساتھ اس غزوے میں جائیں گے۔ اس کے بعد ہے مدینہ سے روانگی۔ مدینہ سے 12 رمضان المبارک 2 ہجری میں 313 مسلمانوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جس میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ ادھر قریش مکہ کا 1000 کا لشکر جس میں 1000 پیدل اور 100 سوار تھے، ابو جہل کی قیادت میں چاہے بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع چاہے بدر کے قریب جا کر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خیمے پر جا کر خیمہ زن ہو گئے، رات بھر دعاؤں میں مصروف رہے۔ اگلے دن میدان جنگ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، مشکل ترین وقت تھا۔ یہ بڑے امتحان کا وقت تھا جب مہاجرین نے دیکھا کہ ان کے بزرگ اور جگر پارے ان کی تلواروں کی ضد پر ہیں، لیکن اسلام کی محبت نے ان تمام رشتوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار اپنے لخت جگر عبد الرحمن کے مقابلے میں بے نیام تھے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ کو اپنے والد عقبہ کے مقابل میں آنا پڑا۔ اس کے بعد ہے جنگ کا آغاز۔ جنگ کی پہلی چنگاری جو ہے وہ اسبد بن عبد الاسد مخزومی نے بھڑکائی۔ جب وہ آگے کی طرف بڑھا تو حضرت حمزہ اس پر جھپٹے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ اس جنگ میں پہلا کافر تھا جس کو حضرت حمزہ نے ختم کیا۔ اسود کو یوں 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش و غضب سے دیوانہ وار اٹھا اور اپنے بھائی شیبہ کو اپنی دائیں جانب اور اپنے بیٹے ولید کو اپنی بائیں جانب لے کر صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ 3 انصاری نوجوان حضرت عوف، حضرت معاذ اور حارث کے بیٹے اور افرا اور عبداللہ بن رواحہ شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تعلق قبیلہ انصار سے ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے ہماری قوم کے افراد مد مقابل بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اے علی تم اٹھو۔ اس کے بعد یہ تینوں شیر اٹھے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آیا اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا۔ حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا، حضرت حمزہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ عتبہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کی گتھم گتھا لڑائی ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے وار سے عتبہ کو زخمی کر دیا۔ عتبہ کی تلوار اس کی ٹانگ پر پڑی اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی طرف پلٹے اور حضرت ابو عبیدہ کی امداد کے لیے تیزی سے بڑھے۔ ان کی تلوار
تلواریں بجلی کی تیزی سے کوندی اور عتبہ کی لاش کو پار پار کر دیا۔ اس طرح ان تینوں صحابہ کرام نے عتبہ، شیبہ اور ولید کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ہے عام لڑائی۔ انفرادی لڑائی کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ مسلمانوں کی صفوں کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست کیا تھا۔ مقابلے میں کفار کی فوج 3 گنا اور مسلمان بہت کم تھے۔ ان کا سامان بھی زیادہ تھا اور مسلمانوں کا سامان کم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر لوگ تباہ ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کی مدد کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کر، تو ہماری مدد کر، میں تجھ سے تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی زوروں پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی، اس لیے تو ہماری مدد کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کا نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خوشخبری سنائی کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے، یہ باقی فرشتے ہیں، 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی بھری اور کفار کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہا، چہرے بگڑ جائیں، ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں پر پھینک دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَّى، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ اس کے بعد ہے شکست فاش۔ جلد ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ پھر سے بڑھ گئی۔ مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کر کفار و مشرکین کا کام جو ہے تمام کر دیا۔ ان کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ اس کے بعد ہے میدان جنگ سے شیطان کا بھاگنا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں شیطان میدان جنگ میں موجود تھا اور مشرکین سے اب تک علیحدہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی ہی سراقہ ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے اے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو اور ہم سے جدا نہ ہوں گے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر سمندر میں چلا گیا۔ اس کے بعد ہے ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز صف کے اندر میں موجود تھا، اچانک مڑ کر دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں طرف نوعمر نوجوان موجود ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے پوچھا کہ چچا جان مجھے ابو جہل کے دکھلا دیجئے کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہ ہوگا جب تک میں اس کو قتل نہ کر دوں۔ اسی اثناء میں دوسرے نوجوان نے مجھے بلایا، اس نے بھی یہی الفاظ کہے۔ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ ہے ابو جہل تمہارا شکار۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح تھا، ایک ان میں سے معاذ تھا اور دوسرا معوذ تھا۔ دو انصاری نوجوان معاذ اور معوذ نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس جاری تھے۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا، مجھے کس لیے رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس کے بعد ہے مشاہیر قریش کا خاتمہ۔ مشرکین مکہ 70 کے قریب لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ گئے۔ مشرکین کے 70 لوگ قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی ہوئے، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ قریش مکہ کے مشاہیر عتبہ، ولید، شیبہ، یہ سارے لوگ جو ہیں اس جنگ میں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فتح کی خوشخبری۔ فتح کی خوشخبری مدینہ میں 2 قاصدوں کے ذریعے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں کو یہ خوشخبری سن کر یقین نہ آیا۔ جب قیدی مدینہ پہنچے تو پورا یقین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بدر کے مقام میں قیام فرمایا، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، اور جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے چھوڑا تھا۔ جب قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینہ پہنچا تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے نتائج۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ نتائج حاصل ہوئے کہ اسلام کی شوکت کا رعب و دبدبہ ہوا۔ یہ مارکہ جو ہے اسلام کی شوکت، ہیبت اور دبدبے کا سنگ بنیاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک تمام صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ جنگ جو ہے یہ ایک کھلم کھلا معجزہ تھا۔ سورۃ آل عمران کے پیش نظر جنگ بدر سراسر ایک معجزہ تھی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیشگوئیاں حرف بحرف پوری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کافر فلاں جگہ قتل ہوگا۔ میدان جنگ میں یہ بات عین درست ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہے حق و باطل میں فرق۔ اس دن کو غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین کی 1000 تھی۔ کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے رئیس المنافقین کا اسلام کی قوت۔ عبداللہ بن ابی نے اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا۔ قریش مکہ کی قوت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں اس غزوے میں قتل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کو تائید عزتی کا یقین ہو گیا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، وہ اب دشمن کی کثرت سے کبھی خائف نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی سازشوں کا آغاز ہوا۔ یہودی سازش کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے قریش مکہ مسلمانوں کو اس غزوے میں ختم کر دیں گے، لیکن ان کی خواہشوں کا، ان کی ان سازشوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے مزید سازشیں کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ عزم راسخ اور یقین محکم کا پیدا ہونا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ جنگ میں فتح و کامرانی کے لیے ساز و سامان اور فوج کی تعداد ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں عزم راسخ اور یقین محکم ہی اصلی کامیابی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا غزوہ بدر، جس میں ہم نے غزوہ بدر کے اسباب، اس کے واقعات اور اس کے نتائج کے بارے میں پڑھا۔ غزوہ بدر اسلام کا باقاعدہ پہلا غزوہ تھا۔ اس میں قریش مکہ کے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے اور مسلمانوں کے 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔